बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम, हारून शीसा मेरे हमरा इस वक्त सेट पर ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम मुकाबिल में बहुत बड़ा केस था जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जो सदारती रेफरेंस फाइल किया गया था उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुस्तरद कर दिया गया। यकीनी तौर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, मगर कुछ सवालात हैं जिनका जानने की जवाब कोशिश करेंगे कि अगर सियासी सतह पर देखें तो इसके असरात क्या होंगे और हुकूमत की सुबकी का पहलू कहीं पर नुमाया तो नहीं हो रहा। इसके साथ साथ ये कि ये केस, ये सदारती रेफरेंस जब फाइल किया गया था, बहुत सारे सवाल थे जिन्होंने जन्म लिया, लेकिन एक आखिरी सवाल ये बचा कि इसके मुस्तरद होने के बाद किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, ये मैं हारून साहब से जानूंगी। इसके साथ साथ मौजूदा हुकूमत को बहुत सारे ऐसे महाज है जिनका सामना है, जिनमें उनके अपने इत्तेहादी जो कि उनसे रूठे बैठे हैं। BNP अख्तर मेंगल साहब की जमात, उनके मुतालिक बात करेंगे जो शुरू दिन से अलायंस के बाद से अब तक नाराज हैं, मगर अब की बार ऐसा क्या हुआ कि अख्तर मेंगल साहब मजीद रूठ गए हैं और परवेज खटक साहब को यह टास्क दिया गया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से कि जितने भी नाराज इत्तेहादी उनको मनाना है, और जिन 6 नकात के ऊपर यह अलायंस हुआ था वो 6 नकात पर अगर अमल दरामद नहीं हो सका तो उसकी वजूहात क्या है, क्या वो मान जाएंगे, हुकूमत का हिस्सा रहेंगे, इससे मुतालिक मैं तफसील से बात करूंगी। तौंसा के अंदर कुछ अलमनाक वाक़यात हुए हैं, उससे मुतालिक हारून साहब हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, वो तमाम मामला जिनके ऊपर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ इंटरनेशनली जो सबसे ज़्यादा हॉट इशू बना हुआ है लद्दाख का है, जिसके ऊपर चाइना ने भारत को नाको चने चपवा दिए हैं। अब इसके सियासी और तस्वीराती असरात क्या होंगे, अभी हारून साहब से उनका तजिया लेंगे, मगर सबसे पहले हारून साहब, यकीनी तौर पर जब ये सदारती रेफरेंस का जस्टिस साहब के खिलाफ फाइल किया गया था, बहुत सारे सवालात हैं कि हुकूमत की कितनी तैयारी है, कितनी मालूमात इनके पास मौजूद है, मगर जब ये सदारती रेफरेंस मुस्तरद हो जाता है तो क्या हुकूमत का सुबकी का पहलू आपको नहीं नज़र आ रहा? देखिए, है एक हद तक तो है, मतलब वज़ीर कानून साहब जो हैं फ़रोग़ नसीम साहब मुस्तफ़ी होते हैं, पहले भी यानी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन का मसला था, उस वक्त भी ये मुस्तफ़ी हो गए, उन्होंने मुकदमा लड़ा, यानी एक वकील को वकील ही नहीं मिलता, और इस दौरान उन्हें मशवरा भी दिया जाता रहा कि आप विड्रा कर लें, इससे मुतमिन, इसका मतलब वज़रा मुतमिन नहीं थे, और सदर की तरफ से भेजा गया उसका मुस्तरद होना। लेकिन इसके और बहुत दिलचस्प पहलू मामले के, एक तो ये जो जश्न मनाया जाता रहा और मीडिया पे 3-4 घंटे ये तासुर दिया जाता रहा कि ये काजी फायज ईसा साहब के हक़ में, जस्टिस साहब के हक़ में फ़ैसला हो गया, वो फैसले में तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई, ऐसा तो कुछ नहीं था, ठीक, उसमें ना उन्हें बदनीयती का मरतकब करार दिया गया है, ना उसका रास्ता मुकम्मल तौर पे बलाग किया गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने का। ये ठीक है कि सदर साहब की तरफ से जाने का, लेकिन ये कि अगर चेयरमैन FBR जो है वो FBR तहकीकात करती है और वहाँ उसको भेजा जा सकता है, सुओ मोटो भी वो ले सकते हैं, और जो मुस्तरद करने की कोई जो जब तक मुख्तसर फ़ैसला है उसमें कोई वजह नहीं बताई गई। मुमकिन है तफसीली फ़ैसला है तो उसमें वजह, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। ये जश्न फतह कोई समझ में नहीं आई, ये किसी की हार या जीत तो नज़र नहीं आती, इसलिए कि FBR इसकी तहकीकात करेगी, कितने खेत थे, कितने थे, कितना अभियाना जमा हुआ, कि किस बैंक में रुपया जमा हुआ, मकान बेचा, वो किस बैंक में जमा हुआ, वो सारी से बाहर से यहाँ पर किस तरह से ट्रांसफ़र हुई, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ आएगा इसके अंदर। ये भी आएगा। तो पहले तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश होना था, अब निचले सरकारी अहलकारों के पास पेश होना होगा, उनके बेगम साहबा को, बच्चों को, या जो भी हैं, और उसकी वजाहत करनी होगी। मामला मुअल्लक़ ही है, फैसला नहीं सादर हुआ, आखिरी फैसला सादर नहीं हुआ, अभी तो वो होना बाकी है, जिसके बाद अभी होना बाकी है, पूरी कार्रवाई तो ये जश्न क्यों 3 घंटे मनाया जाता रहा? मैं ज़िंदगी में कभी इतना कंफ्यूज नहीं हुआ कि ये क्या है, ये किस चीज़ का जश्न मनाया जा रहा है। मेरा दिल चाहता था मैं भाग जाऊँ, मैं प्रोग्राम ही ना करूँ। अच्छा, इसमें यानी अच्छा देखिए इसके कितने पहलू हैं दिलचस्प। एक तो ये है कि हाई कोर्ट के अगर जज का मामला, जैसे जैसे शौकत सिद्दीकी का था, और भी मिसालें हैं, उसका फैसला तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट के जज का मामला हो तो नहीं जाता। ठीक है, ठीक है, ये हमारा जो अदालती निज़ाम है उसमें ये सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट का उसको क्यों नहीं जाता, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाए। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का भी यही हुआ था, फुल कोर्ट में चला गया था ना, ठीक है। बेशुमार दूसरे सवालात हैं,
ججوں کے انتخاب سے متعلق بھی سوالات ہیں. میں اب ایک لمحے کے لیے ہم اس کیس کو چھوڑ دیتے ہیں. دنیا میں ججوں کا انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ یہ حکومت کا استحقاق ہے جو کہ بہت سلیقے سے بروئے کار لایا جاتا ہے. پہلا نظام بھی صحیح نہیں تھا کہ بھئی گورنر صاحب نے بھیج دیا، پھر جناب وہ اپنا چلا گیا صدر صاحب کے پاس چلا گیا، پھر چیف جسٹس کے پاس چلا گیا 3-4 مرحلوں میں، مگر اس میں یہ شکایت ہمیشہ رہتی تھی کہ اچھے ججوں کے انتخاب نے. اب ججوں کے پاس چلا گیا. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ جج ہی فیصلہ کریں گے. مثلاً جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ایک وکیل تھے اور ایک دن وہ چیف جسٹس ہو گئے بلوچستان ہائی کورٹ کے. اس پہ تو خود اعلیٰ عدلیہ کو اور غور و فکر کرنے والوں کو جو ملک چلا رہے ہیں اس پہ غور کرنا چاہیے. اس پہ کوئی کمیشن بنے بھی. فروغ نسیم صاحب کی قیادت میں غالباً ایک بنا اور بھی، مگر یہ ہے کہ معاملہ اسی طرح معلق ہے، کوئی اس میں فیصلہ نہیں ہوتا. لیکن ان کے قابلیت پہ کوئی شبہ نہیں ہے ہارون صاحب. قاضی فائز عیسیٰ صاحب قابلیت کا سوال ہے. میں سسٹم کی بات، میں انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی شخصیت پہ میں بات نہیں کر رہا. میں کر رہا ہوں یہ کیا سسٹم ہے. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ یہ 10 آدمی ہیں، ان کا ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ ان کو انٹرویو لیا جاتا ہے، پھر ایک انڈیپینڈنٹ ریکروٹنگ ایجنسی اس میں انوالو کی جاتی ہے. 10 آدمی ان میں سے ایک جج بنے گا. ٹھیک ہے. پھر وہ دوسرے مرحلے میں جاتا ہے، تیسرے مرحلے میں جاتا ہے، چوتھے مرحلے میں جاتا ہے، پھر اس میں سے ایک آدمی کا انتخاب کیا جاتا ہے، چن لیا جاتا ہے. چلے بیشتر ممالک میں یہی ادر دین امریکہ. امریکہ میں پرابلم ہوتا رہتا ہے. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اس کے خلاف فیصلہ آیا کہ یہ اس کو بیلنس کرنا پڑے گا. بیلنس کیا کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے. سسٹم میں اگر کوئی خامی ہے اس کو دور کرنا چاہیے. اور یہ صرف عدالتی نظام کا معاملہ نہیں ہے جو بہت پینفل ہے. پولیس کا معاملہ بہت پینفل ہے. نچلی عدالتوں میں خاص طور پر لوگوں کی عمریں گل جاتی ہیں، سپریم کورٹ تک جاتی ہیں چیزیں، 30 40 سال کے بعد فیصلے ہوتے ہیں. اگلی نسلیں یہ فیصلے سنتی ہیں، نسلوں کی نسلیں اس کو بھگتتی ہیں اور ایک ذہنی اذیت کا سامان ہے اس کو. اچھا یہ صرف عدلیہ کا معاملہ نہیں ہے. چینی مہنگی ہو گئی جی، 60 روپے سے 90 روپے. عدالت نے حکم دے دیا نہیں 70 روپے بیچے. اب دکاندار کہہ رہا ہے 80 روپے پہ خریدے. آٹا نایاب ہو گیا. آٹا کیسے نایاب ہو گیا؟ چینی تو موجود تھی، چینی تو کہیں گئی نہیں تھی. چینی تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ایکسپورٹ ہی نہیں ہوئی. اچھا کسی طرح سے آٹے کا ہو گیا کرائسس. پٹرول ایک دن پتہ چلا جی کہ پٹرول کی قیمت گرا دی گئی ہے اور پٹرول مل نہیں رہا. میں پچھلی دفعہ 150 روپے لیٹر کے حساب سے وہ پٹرول ڈلوا کے آیا جو جہازوں میں ڈالا جاتا ہے. ٹھیک ہے. مغواز سفر کرنا ہے، کوئی چارہ نہیں ہے. کوئی کام ڈھنگ سے ہو نہیں رہا. اس کی دیکھیں نا اس سے کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ بے یقینی معاشرے میں. اور یہ اس پہ ہمیشہ سوالات اٹھائے جاتے رہیں گے اس فیصلے پہ. اچھا ہوا کیا ہے کہ جسٹس افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس بن گئے، ان کو ایک دن نکال دیا گیا. پھر وہ عوامی تحریک کے نتیجے میں جس کو بڑی سپورٹ حاصل تھی، وکلاء کی بھی، عوام کی بھی حمایت حاصل تھی، پولیٹیکل پارٹیز کی بھی حمایت حاصل تھی، وہ ایک دن بحال ہو گئے. اب کیا ہوا کہ ہر روز ایک سرکاری افسر کھڑا ہوا ہے. شوکت عزیز کی بھی زندگی انہوں نے عذاب کی، پھر بعد میں پیپلز پارٹی کے لوگوں کی بھی زندگی عذاب کی. ہر روز ایک سرکاری افسر کھڑا ہوا ہے، وہ کہتا میں کام ہی نہیں کر سکتا. پھر جسٹس ثاقب نثار صاحب آ گئے، پھر یہ پرابلم رہا. جسٹس کوثر صاحب پہ بہت اعتماد کا اظہار کیا گیا، بڑا وقار تھا، لیکن وہ جو چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن ہوتی تھی روایت کے مطابق، اس میں انہوں نے سوال اٹھا دیا اور اس سوال کا آخری جواب اب بھی نہیں ملا ہے. اس کے لیے قانون سازی کرنی پہ فروغ نسیم صاحب مستعفی ہوئے. پارلیمنٹ میں یہ ادارے ہیں، ایک ادارہ ہے مقننہ پارلیمنٹ، ایک ادارہ ہے انتظامیہ حکومت. جی حکومت. اور یہ جتنے ادارے، عدلیہ، پریس کو کہا جاتا ہے چوتھا ستون ہے، یہ 3 ادارے تو ہیں. پھر صوبوں اور مرکز کے درمیان معاملہ، ان کے درمیان آہنگ ہونا چاہیے، ہم آہنگی ہونی چاہیے، تو ہی ملک ٹھیک چلے گا نا. بھائی یہ وزیر اعظم صاحب کو بتایا گیا کہ نیب سے ریفرنس جاتے ہیں، 10 تو 10 نہ بھیجیں، 2 بھیج لیں، مگر وہ بھیجیں کہ جو
بالکل 90% آپ کو یقین ہو. یہاں پر اچھا پھر میں یہی کہہ رہے ہیں کہ حکومت نااہل ہے, ان کے پاس مکمل معلومات نہیں تھی, پراپر تحقیقات نہیں کی, اور ریفرنس تو ایسے ہی فائل کر رہا ہے. ایک تو بندوں کا انتخاب ٹھیک نہیں ہے, ایک پھر یہ کمٹمنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب نائب کے چیئرمین کو آپ دیکھ لیں, نائب کے چیئرمین کا تقرر کون کرتا ہے؟ جو پس پردہ معلومات ہیں وہ یہ بتاتی ہیں. پچھلے دو نائب کے چیئرمینز کا تو مجھے پتا کس نے لگوایا تھا. پیپلز پارٹی تو خود بھی اعتراف کر رہی ہوتی ہے کہ ہم نے لگوایا. جاوید یاد ہے آپ کو آصف علی؟ نہیں, میں پچھلے دو نائب کے چیئرمینز کی بات کر رہا ہوں. وہ ایک شخص ایک صاحب کا نام لیا جاتا ہے کہ انہوں نے لگوایا تھا, اور وہ نائب سے جو معاملات ہیں وہ ہمیشہ الجھے ہوئے رہتے ہیں. عدالتیں ہمیشہ معترض رہتی ہیں, سزا ہوتی کسی کو نہیں. وہ نواز شریف صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھنڈی ہوا کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی ایک قابل اعتماد کوئی نظام ہے نہیں, نہ عدالت کا, نہ پولیس کا, نہ کابینہ کا, نہ پارلیمنٹ میں. پارلیمنٹ میں کھڑے ہوتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں خواجہ صاحب نے فرمایا ان کو ECL پہ ڈال دو. جی اب وزیر خزانہ صاحب کے بارے میں رائے جو ہماری بھی بہت ہی بری ہو گئی, ان کی زیرو پرفارمنس رہی, انہوں نے کبھی کوئی ڈیلیوری نہیں کیا. ECL پہ کس چیز پہ ڈال دیں؟ کوئی بات ہو تو ڈال دیں نا. یہ ملک چلانے کا طریقہ نہیں ہے. اور وہ اسٹیٹ بینک کے اس کو کہا چیئرمین کو بھی, چیئرمین ہوتا ہے اسٹیٹ بینک کا, پریزیڈنٹ ہوتا ہے. خیر یہ ملک اس طرح نہیں چلتے. لیکن ہارون صاحب آپ یہ جو بات کر رہے ہیں نا احتساب کی, مقبول باقر صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آئی ہوئی ہے جو گزشتہ سماعت ہوئی تھی, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ملک میں احتساب کے نام پر تباہی ہو رہی. جب تفصیلی فیصلہ لکھا جائے گا تو ہر نقطے کے اندر اس چیز کو واضح بھی کیا جائے گا. یہ تو پھر حکومت کے خلاف چارج شیٹ آ جائے گی, یہ چارج شیٹ ہوگی باقاعدہ طور پہ. چلیے فرض کی یہ چارج شیٹ آ جاتی ہے, اس سے حاصل کیا ہوگا ملک کو؟ یعنی توڑ پھوڑ ہی ہے نا. اپوزیشن حکومت کے در پہ ہے, حکومت اپوزیشن کے در پہ ہے. وہ یاد احسن غالباً نام ہے اعتزاز صاحب کے بھائی کا, ڈو میڈیکل کالج کے پرنسپل رہے, ان کے ہاں تعزیت کے لیے گئے تھے عمران خان صاحب. انہوں نے جہانگیر کا نام لے کے کہا, جہانگیر ترین کا, اور بہت سخت الفاظ استعمال کیے, میں دہرا نہیں سکتا, کہ چھوڑوں گا نہیں, چھوڑوں گا, کسی کو نہیں چھوڑوں گا. اور بھائی چھوڑنا نہ چھوڑنا جو ہے وہ عدالتوں کا کام ہوتا ہے, آپ کا کام نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ 4 آدمیوں کو پکڑ کر لے گئے جو اپنے گھر میں چھپ کے الکوہل پی رہے تھے. تو جناب عمر بن خطاب نے, لمبے آدمی تھے, گورے چٹے لمبے طویل, کا گھوڑے پہ بھی نیچے وہ رکاب میں پاؤں نہیں ڈالتے تھے, چھلانگ لگا کے چڑھتے تھے. تو وہ چھوٹی سی دیوار پھلانگ کے اندر کے پکڑ کے لے گئے قاضی کے پاس. انہوں نے کہا قاضی صاحب باقی فیصلہ تو بعد میں ہوگا, یہ ذرا امیر المومنین سے پیچھے ہماری دیوار کیسے پھلانگ لی؟ اس نے کہا بتائیے امیر المومنین, کوئی شخص اپنے گھر میں ہے اور آپ نے اس کی دیوار پھلانگی, پرائیویسی کا اتنا مقدس حق آپ نے پامال کیا, اب آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو جناب امیر المومنین کھڑے ہیں اور قصوروار ہیں, ٹھیک ہے. بھائی ایک سسٹم ہے, سسٹم ملک کو چلاتا ہے. میں نے آپ سے کہا 25,000 انگریز تھے اور ملک چلا رہے تھے اور استحکام تھا. وہ الگ بات ہے, غلامی تھی, غلامی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ جو صورتحال روز آئے دن پیدا ہوتی ہے باہمی کشمکش کی. ہارون صاحب 3 نقطے ہیں جن کو شہزاد اکبر صاحب نے آج واضح کیا. انہوں نے, ہم جب بات کرتے ہیں سسٹم کے اوپر بات کرتے ہیں, ایک تو ملک سسٹم کے تحت چلتا ہے, دوسرا آئین کے تحت چلایا جاتا ہے. شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں آئین میں 3 صورتیں ہیں کہ جج پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے. چلیے ایک صورت یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل خود نوٹس لیتی ہے, ایک صورت یہ ہے کہ صدر مملکت ریفرنس بھیج سکتا ہے, اور ایک صورت یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اٹھ سکتا ہے جس کے پاس مکمل معلومات ہوں اور وہ ریفرنس فائل کر سکتا ہے. سپریم جوڈیشل کونسل کے معاملے کو الگ کر کے باقی کے 2 معاملات ہیں جن کے اندر ایک تو صدارتی ریفرنس آ گیا, ایک کوئی بھی عام شخص آ گیا. جب معلومات مکمل نہیں ہیں تو عدلیہ کا وقت ضائع کرنے کے لیے اس قسم کے ریفرنس فائل کرنے کی بھی تو سزا ہونی چاہیے. حکومت کے پاس نامکمل معلومات, کوئی تبصرہ نہیں کرتا کہ معلومات مکمل نہیں, معاملہ تو جانے. تو پھر یہ حکومت کے دیکھیے نا, ایک میں تو قانون دان تو ہوں نہیں, جو میرا تاثر ہے ایک معمولی سیاست کے اور ملک کے معاملات کے طالب علم کے حیثیت سے, معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جانا چاہیے تھا.
اور سپریم جوڈیشل کونسل کہتی ہے کہ یہ معاملات بالکل ٹھیک ہیں، ان کے کوئی ان کے خلاف ریفرنس تو وہاں پہ ٹرانسفر کر دیا یا یہ کہتی ہیں وہاں پہ ٹرانسفر ہو گیا کہ اب آخری جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل دیکھے گی. فائنلی ظاہر ہے وہیں جائے گا نا. سارے ملک کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں پبوں کے وہ اپنا انگلیوں کے بل کھڑا کیا ہوا ہے، پاؤں کی بجائے پاؤں کی انگلیوں کے بل کھڑا کیا ہوا، مشکل میں کھڑا کیا ہوا سب کو. عمر گزاری پباں پار. ہاں جی. تو جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد ہے. یہ ملک کا جو عام آدمی ہے وہ مستقل ایک ہیجان میں ایک دباؤ میں ہے، کاروبار دباؤ میں ہے، منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، کاروبار چل نہیں رہا. جب آپ کہیں گے کہ یہ پکڑ لو ان کو، پیٹرول کمپنی والوں کو پکڑ لیں جو قصوروار ہے، ضرور پکڑ لیں. کمپنیز کی بات کی ہے چینی میں اگر کسی نے چوری ہیرا پھیری فراڈ کیا پکڑ لیں، مگر یہ چھوڑوں گا نہیں جو والا جو نسخہ ہے یہ آزمودہ نہیں ہے. یہ سے تو خوف پیدا ہوتا ہے تو کاروبار چلتا نہیں ہے. کاروبار چلے گا، کاروبار زندگی، حکومت نے ملک کا دفاع کرنا ہوتا ہے، ٹیکس جمع کرنا ہوتا ہے. ٹیکس جمع کرنے کے بعد تعلیم اولین ترجیح ہوتی ہے، صحت ترجیح ہوتی ہے. بچے سکولوں میں جاتے نہیں، ملک زوال کا شکار ہے. اخلاقی پستی کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ یہ تھرمامیٹر ہے، 1000 کا تھا 22,000 ہو گیا. یہ ابھی جو دعا عمران خان صاحب کو ان کو نہیں پکڑنا چاہیے، باز پرس نہیں کرنی چاہیے جو عمران خان صاحب کے پاس یہ انفارمیشن لے کے آئے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف بڑی معلومات ہے. ان دونوں سے بعض لوگ کہہ رہے ہیں، میرے پاس کوئی تصدیق کرنے کا ذریعہ نہیں، ابھی 1 گھنٹہ پہلے کسی نے مجھے بتایا کہ ان دونوں سے استعفیٰ لے لیا جائے گا. وزیر قانون سے بھی، ان سے بھی ممکن ہے. بعض لوگوں نے تجویز کیا، ممکن ہے نہ لیا جائے. ویسے آپ کا خیال ہے ہارون صاحب لینا چاہیے تاکہ ایک صحیح لائن ڈرا ہو سکے؟ ہاں، مطلب انہوں نے جو یقین کا اظہار کیا اور جس طرح کام کیا تو اس سے انہوں نے کہا تو صحیح کہ میرے ادارے کے خلاف کوئی بات انہوں نے نہیں کی ہے اور بدنیتی کا نہیں کہا، یہ بات درست ہے. لیکن مطلب یہ کوئی باقی ان کی پرفارمنس کے بارے میں تو عمران خان صاحب کا جتنا اطمینان ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. صحیح کہ 3 ہفتے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک اور صاحب کو بلا کے کہا تھا کہ یہ تو نہیں کر سکتے. ویسے عمران خان صاحب کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ سسٹم ٹھیک ہے نہیں، یہ تجربہ تاریخ میں کبھی کامیاب ہوا. ڈن ہو گیا. ابھی مجھے چھوٹی سی بریک. ایف آئی اے کیوں نہ ٹھیک کی جائے، پولیس کیوں نہ ٹھیک کی جائے، وہ اپنا کام کریں. سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی ضرورت اور اس کی ایک بنیاد ہے میرٹ کے اوپر ہونا چاہیے. اور ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اتحادیوں کی ضرورت پڑتی ہے، اچھے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، مگر عمران خان صاحب کے اتحادی ان سے نہ لائیں. چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے میں بات کروں گی. اختر مینگل صاحب جو شروع دن سے تحریک انصاف کے ساتھ الائنس کے اندر تھے، مگر ہر بار یہی خبر ملتی رہی کہ مینگل صاحب شدید ناراض ہیں. وہ 6 نکات آخر کیوں نہیں پورے ہو پا رہے عمران خان صاحب کی حکومت سے؟ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کروں گی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اچھا ہارون صاحب، آپ سسٹم کی بات کر رہے تھے. جب بھی کسی چیز کو منظم کرنا ہوتا ہمیں بہت سارے ساتھیوں کی تلاش ہوتی ہے. حکومت بنانے کے لیے بھی خان صاحب کو تلاش تھی، پھر اتحادین کے ساتھ ملے. مینگل صاحب کا کہا جاتا ہے بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس میں، ان کو بھی لایا گیا. یہ ہر بار مینگل صاحب ناراض ہو جاتے ہیں. آخر وہ 6 نکات کیوں نہیں پورے کر دیتے؟ اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اس کے اندر کیوں نہیں وہ نہیں پورے ہو سکتا ہے؟ کیوں ایسا کیا ہے وہاں پہ؟ میں بتاتا ہوں. مثلاً ایک نقطہ کو لے دیں، لاپتہ افراد کو. ویسے تو یہ ہے کہ بھائی میرے خیال میں جو مجھے محسوس ہوتا ہے، جی میں نہ میری اختر مینگل صاحب سے بات ہوئی نہ میں نے اس علاقے میں گیا، یہ تو تفصیلی گفتگو سے اندر جو تاثر ہے ساری چیزوں سے واضح ہوتا ہے کہ بھائی وہ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، قبیلے کے سردار ہیں، ان کو لوگوں کو جابز ملنی چاہیے. گوادر کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. ٹھیک ہے، جابز ملنی چاہیے، ان کی کوئی فرمائشیں پوری ہونی چاہیے. وہ چیف منسٹر رہے ہیں. میں ویسے کسی بلوچ سردار سے آج تک نہیں ملا جس کی خواہش نہ ہو. بعض تو کہہ ہی دیتے ہیں، جس زمانے میں ایک کور کمانڈر ہمارے دوست سے کہ ذرا میرا ذکر کر دیں، میں چیف منسٹر کے لیے دو سردار ایسے تھے کہ میں چیف منسٹر کے لیے اچھا. میں نے کہا دل میں کہا کہ میرے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ میں ریکمینڈ کروں تو وہ آپ کو چیف منسٹر بنوا دیں، یا ان کے اختیار میں بھی ہے کہ نہیں ہے. جابز کا مسئلہ ہے. اب وہ دیکھیے بلوچستان دیکھیے نا، ایک تعلیم نہیں ہے
اور تعلیم کیا ہو، ٹیچروں کو تو قتل کر ڈالا. پسماندگی بھی بہت ہے. اچھا، علاقہ بہت وسیع و عریض ہے، ہزاروں سال سے پسماندہ ہے. ایک دفعہ میں نے ایک چیف آف آرمی اسٹاف سے کہا تھا کہ بلوچستان پہ گفتگو کر رہے تھے جرنلسٹ 20-30 کہ اگر وہاں سے اللہ کرے سونا نکل آئے اور وہ بلوچستان سارا ہی لے جائے، فرض کیجئے بلوچستان یا میجر حصہ لے جائے، تو انویسٹمنٹ تو خیر مرکز کی ہوگی، تو کچھ حصہ اسے بھی ملے گا، تو وہ امیر ہو جائیں گے. تو کس کا نقصان؟ ہمارا فائدہ ہے یا ہمارا نقصان ہے؟ ہمارے بھائی ہیں نا. تو نوکریاں وہاں کہاں سے کریں؟ فرانس سے آ کے تو نہیں نوکریاں کریں گے. یہ پنجاب سے، پختونخوا سے، سندھ سے لوگ جائیں گے نوکریاں کریں گے اگر کوئی خوشحالی وجود میں آتی ہے. ہزاروں سال پرانی پسماندگی. ابھی 3 نسلیں پہلے تو خانہ بدوشی ختم ہوئی ہے بہت سے قبائل کی. یہ لاپتہ افراد کا مسئلہ. لاپتہ افراد میں ایسے ہیں، دیکھیے کہ ویسے 500 آدمی تو چھوڑ دیے 5000 میں سے، ایسے ہیں کہ بھائی اس کو پکڑا گیا ہے مشکوک حالت میں. اب اس سے جب تک معلوم نہ کر لیا جائے کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ تھا، کوئی نیٹ ورک تھا، کیا تھا. پھر کچھ لوگ خود پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں، کچھ لوگ افغانستان میں ہیں. اچھا، یہ مسئلہ جو ہے وہ اس میں بہتری تو آ سکتی ہے اور آنی چاہیے، مگر بیٹھ کے معلومات کے تبادلے کے ذریعے گفتگو کر کے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. کوئی شبہ نہیں ہے. اچھا، یہ ہمارے جو بلوچ بھائی ہیں ان میں خوبیاں بھی بڑی ہیں، بہت خوددار ہیں. آپ کسی بلوچ کو بھیک کے لیے پھیلا ہوا ہاتھ نہیں دیکھ سکتے. یہ بالکل صحیح ہے. بالکل بڑے خوددار ہیں، حساس بہت ہیں، اچھے ہیں. اگر آپ ان کو سمجھتے ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرنا آسان ہے. ایک دفعہ میں نے کہا جب وہ ڈٹ کے، یعنی ہمیں بلایا، سٹیج پہ بٹھایا، سیمینار کیا اور جی بھر کے مذمت کی میڈیا کی. میں نے کہا ذرا ایک بات بتائیے، اتنے بلوچ سردار بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتا میں ذرا ادھار کم ہی رکھتا چکا دیتے ہیں آپ. میں نے کہا اتنے بلوچ سردار آپ میں سے کوئی اٹھے اور بتائے کہ اس نے بلوچستان کا بجٹ بڑھانے کے لیے کوئی سٹرگل کی ہو. میں نے کیا 3 برس مسلسل اور متواتر کہ علاقہ بڑا ہے، آبادی تھن ہے، فاصلے زیادہ ہیں، پسماندہ ہے، لہٰذا اس کے بجٹ کا حصہ آبادی کے تناسب سے نہیں ہو سکتا. یہ سندھ اور پنجاب کو سوٹ کرتا ہے، بلوچستان کے لیے ایکسٹرا ہونا چاہیے. پختونخوا کو بھی شاید بلوچستان کو یہ سوٹ نہیں کرتا. آپ میں سے کسی نے کوشش کی ہے؟ مجھے تو خیر جانا تھا، بعد میں کوئی مذمتی تقریریں 1-2-4 ہوئیں. بھائی دیکھیے، کشمیر والے بجٹ کا بڑا حصہ ریزنیبل حصہ لے جاتے ہیں، شمالی علاقے والے لے جاتے ہیں. سڑکیں بنی، بجلی لگی، شرح خواندگی بہت بڑھ گئی، برسر روزگار لوگوں کا تناسب بڑھ گیا. ایک مطالبہ ہم منوا لیتے ہیں، دوسرے پہ ڈٹ جاتے ہیں. بالکل صحیح کام کرتے ہیں، اپنا ایک کام کرا لیا. اب یہ آزاد کشمیر والوں نے اتنی خود مختاری حاصل کر لیا ہے کہ جو ہمارے صوبے کے لوگ، ہمارے صوبوں سے بھی بعض اوقات زیادہ لگتی ہے. تو اچھا کیا، یعنی یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کی ہے نا. کس اپنا وقار کے ساتھ وزیر اعظم بات کر رہے تھے آزاد کشمیر کے، ٹھیک ہے. حالانکہ میرے خیال میں تو ان کا موقف نادرست تھا، ان کے خیال میں میرا نادرست تھا، لیکن یہ آزاد کشمیر آئینی اصلاحات کی ان کو اختیار. بھائی جد و جہد کے 1000 طریقے ہیں، شائستہ جمہوری طریقے. دباؤ ڈالنا چاہیے اپنے حقوق کے لیے، یہ تو بات ٹھیک ہے. ان کے مطالبات جو جائز مطالبہ ہیں ان کے لیے دباؤ ڈالنا چاہیے. ناجائز کون سے ہیں ہارون صاحب؟ ناجائز وہ تو ڈیٹیل میں جائیں تو آپ کہہ سکیں گے نا کہ یہ نقطہ درست ہے، یہ نہیں درست ہے. جو انہوں نے ریفیوجیز کے لیے بات کے لیے اپنا کوشش کریں، اپنا دباؤ ڈالیں. بھائی بلوچ ہی ہوتا ہے نا وزیر اعلیٰ، انہی کا آدمی ہوتا ہے نا. اور جب تک وہ ہوتا ہے اس وقت پھر جو ایک بہت دکھ پہنچایا انہوں نے، بھائی وہاں یہ بلوچوں کا کوئی شعار نہیں رہا کبھی تاریخ میں کہ مہمانوں کو قتل کیا جائے. وہ پنجابی استاد، نرسز، لیڈی ڈاکٹر تو مجھے پتا ہے نہیں تھی یا نہیں تھی، مگر نرسز تو سب پنجاب یا اردو سپیکنگ ذرا کم یا سرائکی بیلٹ سے. انہیں بے دردی سے مزدوروں تک کو قتل کیا گیا. ایک لفظ ان کی حمایت میں آپ نے کہا. جو بلوچستان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو لاہور میں بیٹھ کے، کراچی میں بیٹھ کے، پنڈی میں لوگ احتجاج کرتے ہیں. کرنا چاہیے، کوئی احسان نہیں ہے. وہ ہمارے کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، صوبے کے لوگ ہوں گے وہاں پہ، ہمارے بھائی ہیں، مطلب ہمارا حصہ ہیں تو وہ. اچھا، اب پھر آپ کو یہ بتایا ہے کہ انڈیا وہاں کیا کر رہا ہے، آپ خاموش ہیں. اس پہ آپ خاموش رہتے ہیں. اس قتل عام پہ بھی آپ خاموش.
اور افسوس ہے بلوچستان سے جو لوگ تھے وہ خاموش رہے، اور افسوس ہے اپوزیشن کے لوگوں کو جو اس پہ ڈسک بجاتے ہیں، اس پہ جشن کہاں برپا ہوا انڈیا میں۔ دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے قصوروار قرار، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان کے مسائل حل نہ کیے، اچھا ادارے بنے ہیں، یہ بھی بات درست نہیں ہے۔ تربت میں بنا ادارہ، اپنا گوادر میں بنا، کہیں کیڈٹ کالج بن رہا ہے، ملٹری 80-90 ادارے، مجھے میرے پاس ظاہر ہے اس وقت فہرست نہیں ہے کہ وہ فوج نے بنایا، کوئی الیکٹریشین پیدا ہو رہے ہیں، کہیں کوئی اے سی ٹھیک کرنے والے، کہیں کوئی موٹر سائیکل، وہ چھوٹے یہ انجینئرنگ کا جو چھوٹا موٹا کام ہے، سکول کھولے، حتیٰ کہ آبادیوں کی تفریح کے لیے، خواتین کے لیے باپردہ مینا بازار لگائے، میلے لگائے۔ کبھی یہاں بھتہ لیا جاتا تھا ڈیرہ بگٹی میں اور دوسرے اضلاع میں، پاکستان کا جھنڈا نہیں لگ سکتا، اتنا بہت کچھ ہوا ہے، اور ایوری باڈی نوز کہ انڈیا تلا ہوا ہے۔ ابھی سندھ میں انہوں نے کی نا دہشت گردی، انڈیا تلا ہوا ہے، $500 ملین سالانہ بلوچستان پہ خرچ کرتا ہے۔ تو آپ کا مطلب ہے میگل صاحب پیچیدگیاں بہت ہیں، لیکن وہی جو بات میں نے شروع میں کی تھی، کوئی نظام انصاف تو ہے نہیں۔ دیکھیے آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایران سے آیا تھا کلبھوشن یادیو، کہاں سے آیا تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟ ایران سے، بھارت سے آیا، ایران اور پھر وہ بلوچستان کے اندر، افغانستان سے آتے ہیں ٹیررسٹ، انڈیا سے آتے ہیں ٹیررسٹ، بلوچستان کے اندر سے ملا اس کا پورا نیٹ ورک بلوچستان کے اندر۔ اب ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک نیا نیٹ ورک بن رہا ہے۔ اب نئے بلوچستان میں بھی واقعات ہوئے اور آج سندھ میں واقعات ہوئے، سندھ میں بھی واقعات ہوئے۔ معاشرہ انصاف پہ قائم رہتا ہے، تمام انسانی تاریخی تجربہ یہ ہے، یہی اللہ کی کتاب کہتی ہے۔ ہارون صاحب، مینگل صاحب کا جو آپ مسنگ پرسنز کے اوپر بات کر رہے ہیں، ایک تو ان کا موقف یہ ہے کہ میں خود اس اذیت سے گزرا، اس لیے میں ان کی تکلیف سے واقف ہوں۔ 40-42 سال انہوں نے اپنے بھائی کا بھی ذکر کیا کہ وہ بھی مسنگ ہے، اور اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ حیات ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جو پتہ کس زمانے میں ہوا تھا، 40-42 سال پیچھے وہ جاتے ہیں، صاحب کے زمانے، لیکن جواب تو وہ بھی کا مانگ رہے ہیں نا، ابھی مسنگ پرسن وہ کہتے ہیں موجودہ حکومت اس چیز کے اوپر وہ تو چڑھائی فوج چڑھا دیتے انہوں نے تو بلوچستان میں بھٹو صاحب، اور ان کا مسئلہ، اور ان کے والد گرامی جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ تھے، اور ان کے والد جو ہیں ان سے سیاسی طور پہ کسی کا کتنا اختلاف ہو، ان میں بہت ایک نوبل آدمی سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک، مجھے بتائیں، افغانی مہاجرین کے حوالے سے کہتے ہیں، ان کا بھی ایک نقطہ ان کے اندر شامل ہے ان کے پوائنٹس میں کہ ان کو آئی ڈی کارڈز وغیرہ کا ان کا اجرا کیا جائے، ٹھیک ہے، بالکل یہ مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے، لیکن درست بات ہے۔ وہاں تو یہ اتنی سنگین صورتحال تھی کہ یعنی مردم شماری لگتا تھا کہ بہت مشکل ہوگی، تو میں نے کور کمانڈر سے پوچھا کہ مردم شماری، انہوں نے کہا انشاءاللہ کر لیں گے، کر لی، تو یہ بات درست ہے ان کی۔ تو پھر حکومت اس چیز میں کیوں اتنی بول تو یہ ان لوگوں کو واپس جانا چاہیے، مگر یہ ورنہ کوئی کارڈ ہو کہ یہ افغانی ہے اور یہ یہاں اتنے عرصے کے لیے اسٹے کر سکتا ہے، اس کی یہ شرط ہے۔ حکومت کیوں سستی کا مظاہرہ کری؟ اگر یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے، اس میں سستی کس بات کی ہے؟ یہ اسی طرح کا سوال ہے جیسے آپ نے پوچھا تھا زلفی بخاری کو کیوں، اور آپ نے کہا تھا دیوان غالب میں نے نہیں لکھا، میں نے زلفی بخاری کو نہ لگوایا نہ میں نے دیوان غالب۔ چلیے مجھے یہ بتائیں، پرویز خٹک صاحب کے پاس ٹاسک ہے، کرنا چاہیے بھائی، حکومت کی ریٹ تو اتنی نہیں ہے جو چینی پہ نافذ ہو سکے، جو آٹے پہ نافذ ہو سکے، جو پیٹرول پہ نافذ ہو سکے۔ جب حکومت خود کمزور نظر آ رہی ہے، اتحادی ان سے ناراض نظر آ رہی ہے، حکومت ہے ہی نہیں، اتحادی ناراض ہے، یہ کیا حکومت ہے کرے گی؟ اس کو حکومت کہتے ہیں، لکھا تو حکومت جاتا ہے، تحریک انصاف کی حکومت لکھا جاتا ہے۔ امیر تیمور نے گورنر کو ہٹا دیا کہ تم نے ٹیکس لینے کے لیے کسی کو مارا، وہ یہ حکومت ہوتی ہے؟ مار کے ٹیکس لیا جاتا ہے؟ حکومت کی ہیبت ہونی چاہیے، حکومت کا رعب ہونا چاہیے۔ اور آپ تو کہتے کہ ڈرائے دھمکائے نا، اگر عمران خان صاحب ڈراتے ہیں تو آپ کہتے ڈرائے نا؟ نہیں، حکومت کا رعب، قانون کا نافذ نہیں۔ کانسٹیبل میں مینہٹن میں ایک دفتر میں، میرے کزن کا دفتر تھا، وہاں جاتا تھا گپ کرنے کے لیے جب میں نیو یارک میں تھا، میں دیکھتا تھا کہ ایک لیڈی پولیس کانسٹیبل وہاں داخل ہوتی تھی، اس کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی تھی، وہ پستول وغیرہ، پستول بھی شاید لگا ہو، جتنے وہ کھانچا فروشوں کو نا وہ پکڑتے نہیں ہیں، جیل میں نہیں ڈالتے، ڈسکریج کرتے ہیں۔ ایک چینی پینٹر وہ جو فٹافٹ تصویریں بناتے ہیں 10 منٹ کی، وہ بنا رہا ہوتا تھا، وہ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور کچھ لوگ کو سودا سلب بیچ رہے تھے لوگ، اس طرح اس کی جب اس کی شکل دیکھتے تھے اس طرح سر پٹ بھاگتے تھے۔ یہی ہم نے دیکھا ریاض میں، یہی ہم نے دیکھا دبئی میں، یہی ہم نے دیکھا جدہ میں۔ بھائی حکومت کا رعب ہوتا ہے ایک، وہ رعب تو آپ کا ہے نہیں۔ وزیر اعظم صاحب روز تقریر کرنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی انہیں نہیں بتاتا کہ پاور انسین ہوتی ہے،
हर वक्त नमूदार होना, हर वक्त बातें करना, हर वक्त उन बातों को दोहराते शायद हारून साहब और साथियों का इंतखाब तो खैर क्या ही कहना है, अब क्या किसी का नाम। चलिए मैं ब्रेक की तरफ चल रही हूँ, जिसका मैं नाम लूंगा उसको आप डिफेंड करने शुरू कर देंगे। मैं सिर्फ उनके गुड पॉइंट्स बताऊंगी आपको हारून साहब। एक छोटी सी ब्रेक चौहान के गुड पॉइंट्स बता दें माजरत के साथ, इस मामले में मेरे पास कोई पॉइंट मौजूद नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे, हारून साहब ने जिस तरह से पुलिस का जिक्र किया है, तो तौंसा के अंदर जो अलमनाक वाक़ा हुआ उससे मुताल्लिक़ हारून साहब का तज़किया भी लेंगे, इनसे इन्फॉर्मेशन भी लेंगे, मगर इसके साथ साथ इंटरनेशनली जो लद्दाख का मामला है, चाइना और भारत का जो तसादुम है, उससे मुताल्लिक़ भी तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। चाइना और भारत के तसादुम के ऊपर मैं बात करूंगी, हारून साहब का तज़िया लूंगी, मगर हारून साहब जिस तरह से आपने पुलिस की बात की तो मुझे याद आया आप तौंसा का कुछ जिक्र कर रहे थे, क्या वाक़या? तौंसा में एक वाक़या तो पहले हुआ था जो मैंने आपसे अर्ज़ किया, बैरिस्टर इमाम है, वहाँ उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई। उस पर तौंसा में बार ने हड़ताल की और काफ़ी मतलब वो स्टे आर्डर हुआ, इसके बावजूद उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई। एक सादत अली चौहान साहब हैं, डीएसपी सादत अली चौहान साहब, ठीक है जी। वो राना साहब वो कौन थे? कराची का एक पुलिस अफसर था, क्या नाम था उसका, जिसमें बहुत से वाक़यात थे, जैसे कराची का जिस पे मावराए कत्ल के इल्ज़ामात थे, क्या थे? नहीं अब आप पीपल्स पार्टी के जो कहा जाता है कि पसे पुष्ट नहीं अभी ये कुछ अर्सा पहले है। रानवार तो खैर वो नहीं है, एडी ख्वाजा की लेकिन कमाल है डीएसपी चौहान पहले लगाया गया, लोग रोए पीटे, उसका तबादला अब बुज़दार साहब ने फिर उसको भेज दिया। अच्छा, दोबारा से अब उनके अपने अजीज रिश्तेदार उनके ज़रिए लोगों की ज़िंदगी अज़ाब कर रहे हैं। गुलाम मुस्तफ़ा मीरानी एक साहब हैं जिन्हें हम लाहौर के सब अखबार नवीस जानते हैं कि नहायत ही भले आदमी हैं जी। क्या हो गया उनके साथ? जो अब इसम बामुसम्मा है, गुलाम मुस्तफ़ा उनका नाम है, मीरानी साहब बड़े ज़िम्मेदार हैं 400 कनाल का। वो एविएशन में थे, लाहौर में जनरल मैनेजर थे। तो वो मुशर्रफ वाला वाक़या जब हुआ तैयारे का, तो यहाँ भी एयरपोर्ट आपको पता ना बंद कर दिया गया। तो उन्हें वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है इस मामले से, मैंने कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। चुनांचे उनकी 4000 कनाल ज़मीन में से इस्तेमाल के नाम पे 250 कनाल ज़मीन कहीं और मुंतकिल कर दी गई। अब वो उनकी ज़मीन है, वो काश्त की हुई है, उस पर ट्यूबवेल लगे हुए हैं, अब वो मामले अदालतों में हैं। अब वो मुखालिफ ग्रुप जो है वो सादत चौहान साहब, वो सारे लोग वहाँ के कह रहे हैं तौंसा के कि भाई इसके बावजूद उस पर चढ़ दौड़ते हैं। उनकी 59 एकड़ फसल जला दी गई। आज फिर उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की, ट्रैक्टर छीन लिया, लोगों को मारा पीटा, एक आदमी की उंगलियां टूट गई हैं, उसको अभी हॉस्पिटल लेके गए हुए हैं। ये पिछली दफ़ा हम चीखे चिल्लाया, ओ जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, ये क्या हो रहा है? यानी कुछ ताकतवर लोग, एक डीएसपी, अच्छा डीपीओ वहाँ गया, डीपीओ ने वहाँ जाके जायज़ा लिया और कुछ लोगों को, वो जिन लोगों ने ये मीरानी साहब की ज़मीन पे कब्जा करने की कोशिश की थी और फसलें जलाई थी, उसने जले हुए खेत देखे और उसे सदमा हुआ और उसने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। रात को 3-4 बजे उन्हें छोड़ दिया गया। जो दफात उन पर लगनी चाहिए थी वो नहीं लगी। इमरान खान सबसे ज्यादा ताकतवर होंगे ना वो लोग जिनको इमरान खान साहब की ताकत उनके सामने क्या है? इमरान खान साहब पे तो शब रोज यहाँ नुक्ताचीनी होती है, उन पे बात नहीं कर सकते। सादत अली चौहान साहब जो हैं वो आका व मालिक हैं तौसा के, और बुज़दार साहब उन्हें रोकते नहीं हैं, उनसे कुछ या उनकी हौसला अफजाई करते हैं, या क्या मसला है उनके रिश्तेदार। यानी ये क्या है? यानी पख्तूनख्वा की आपको 33 से जो 65 सीटें मिली इसलिए मिली कि वो एक हबीब अकरम साहब कहते हैं कि मैं किसी से बात कर रहा था तो अचानक मोची ने कहा मुझसे बात करो। अब मैं अस्पताल जाता हूँ, मेरी लोगों को सुननी पड़ती है, मैं थाने जाता हूँ, लोगों को सुननी पड़ती है, काउंसलर मेरी बात सुनता है। तो यहाँ क्या हो रहा है भाई? और राइट इन तौसा वज़ीर आला की कॉन्स्टिट्यूंसी में ये क्या मजाक है यार? यानी किस दीवार से लोग सर टकराए हैं, कहाँ जाके फरियाद करें? बुज़दार साहब को तो यानी कालम में लिख दिया, टीवी पे कह दिया, और इमरान खान साहब आप मुझे जानते हैं कि मैं किसी फरीक की हमायत करने वाला नहीं हूँ,
جب تک میں تحقیق نہ کر لوں میں بات نہیں کرتا. عمران خان صاحب کے پاس یہ بھی نقطہ ہے نا, میرے پاس کرنے کے لیے بڑے کام ہیں, چھوٹے کام گزار صاحب کرنے کے بڑے کام کیا ہیں؟ یہ تو اپنے سٹاف کے کسی آدمی کو 12 سیکنڈ نہیں لگتے کہ پتہ کرو گے حقائق کیا ہیں, اور جو حقائق ہیں اس کے مطابق فیصلہ کریں. بزدار صاحح سے تو کوئی امید باندھنا عجیب ہی بات ہوگی. پہلے دن میں رویا پیٹا تھا کہ نہ کرو, پچھتاؤ گے. ایک وفاقی وزیر سے پوچھا جو بہت قریب ہیں ان کے, یہ کیا کیا؟ اس نے کہا ہمیں ایک ایسا آدمی چاہیے جو اشارہ ابرو پہ چلے. اشارہ ابرو پہ نہیں چلانے کے لیے لوگ لگائے جاتے ہیں, لوگ لگائے جاتے ہیں قانون نافذ کرنے کے لیے, لیڈرشپ پرووائڈ کرنے کے لیے. تو یہ میرانی صاحب کا جو معاملہ ہے, میں بخدا میں اتنا مضطرب تھا جس دن مجھے یہ پتہ چلا اتوار کی رات کو جب آخری پروگرام ہوا. اگر میں ایک ینگ آدمی ہوتا, میری عمر یہ نہ ہوتی اور میری مجبوری نہ ہوتی گھر میں جانے کی, میں یہیں سے سیدھا تونسا جاتا اور 2 دن وہاں گزارتا. بلکہ میرے کئی دوستوں نے کہا کہ ہم بھی چلتے ہیں, اخبار نویسوں نے کہا ہم بھی چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ڈی ایس پی ہے اور وہ کیا جگہ ہے جہاں مطلب ایسی اندھیر نگری ہے. وہ بزدار صاحب اللہ سے ڈریں, عمران خان صاحب کو خدا کا خوف کریں. یہ خدا کے مخلوق کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہوگا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ احتجاج ریکارڈ نہیں کرایا جا رہا ہارون صاحب وہاں پہ؟ یہ احتجاج ہی میں ریکارڈ کرا رہا ہوں. وہاں پہ میرانی صاحب لوگ وہاں بیرسٹر امام جو ہے وہ عدالت میں گئے, دوسری عدالت میں گئے, ہائی کورٹ میں گئے, اسٹے آرڈر لیا, اس کے باوجود وہ پریشان ہیں. حالت یہ ہے کہ لوگ نام نہیں لیتے ملزموں کا, اتنے ڈرے ہوئے ہیں لوگ. بزدار صاحب کی شے کے اوپر نام نہیں لیا جاتا, یا وہ بزدار صاحب سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ مجھے کیا پتا ہے, وہ جو جائیں, اور تونسا کے اخبار نویسوں کو کسی کو توفیق نہیں ہے. میں نے یہ سوچا میں ملتان کے اخبار نویسوں کو کہوں اللہ کے بندو تم ہی جاؤ. میرانی صاحب کچھ نہیں کر پا رہے, کوئی کچھ نہیں کر پا رہا. عمران خان صاحب خاموش ہے, بزدار صاحب کی شے ہے. اچھا لطیفہ یہ ہے کہ میرانی صاحب نے, وہ لکھتے بھی ہیں, بڑی توقعات وابستہ کی تھی بزدار صاحب سے. کیا بھلا آدمی آ گیا ہے, کیا کمالات یہ دکھائے گا. کمال تو دکھا ہی رہے ہیں, کمال تو دکھا رہے ہیں. اب تازہ سچویشن ہے یہ, یا پھر آج کی صورتحال ہے؟ آج چلیں اللہ بھلا کرے. چلیں بزدار صاحب نے سوچا ہوگا نا ہارون صاحب لاہور میں کچھ نہیں کر سکتے تو انسا میں کچھ کر لیتے ہیں, یہی ہو سکتا ہے. کچھ کر لیتے ہیں, اس سے کیا مراد ہے, کوئی بھلائی کا کام کرے. چلیے جو کچھ ہو رہا ہے چلیے اس پہ ہم نظر رکھے رہیں گے, اور ہارون صاحب اس کا فالو اپ بھی دیں گے. فیض کے اسباب بنا, کیا وہ ہے شعر, اس کا فالو اپ بھی انشاءاللہ دیں گے اپنے دیکھنے والوں کو. دیکھتے ہیں سچویشن کیا بنتی. ہو سکتا ہے بزدار صاحب کا, میں تو کوشش کروں گا کہ وہاں جاؤں, جا کے دیکھوں اور اس کی زیارت کروں, سعادت علی چوہان کی. واٹ اے پولیس آفیسر, نہ اپنے افسروں کی بات مانتا ہے نہ اور کسی چیز کی پرواہ ہے. اور مجھے اندیشہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہاں اشتعال ہو, گولی چلے, اور وہ الٹا مظلوم فریق پہ پرچے کٹے. بھائی وہ بیرسٹر امام کے ساتھیوں پہ پرچہ کٹا گیا. صحیح. چلیے اشتعال پھیلانے کی بات آپ کر رہے ہیں, یہ جو بھارت کی بات کروں گے ہارون صاحب, یہ جو تصادم. اور اب ایک اپوزیشن ہوتی تھی, وہ فاروق لغاری کی زمین کا قصہ تھا, تو نواز شریف صاحب یہاں سے قافلہ لے کے گئے تھے. ایک اپوزیشن ایک آدمی ہوتا تھا ڈیرہ غازی خان میں, ڈاکٹر نذیر کا بھی مجھے بہت یاد آتا ہے. جماعت اسلامی کے لیڈر تھے, ہومیوپیتھک ڈاکٹر, اتنی سی چھوٹی سی دکان 10 فٹ کی, کلینک بھی اس کو کیا کہیں, کھدر پہنتے تھے. رات کو 2 بجے کسی کا ٹیلی فون آ جائے نا, کوئی مریض آئے 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ, 15-20 کلومیٹر, سائیکل پہ بیٹھتے تو دواؤں کا ڈبہ ساتھ رہے, اس کے گھر جا کے دوائی دے کے آتے تھے. اور آپ کو پتا کیا ہوا تھا کہ انہوں نے علاقے کے جاگیرداروں پہ ہرا کے قومی اسمبلی کی سیٹ جیت لی تھی, اور بھٹو کو انہیں قتل کرانا پڑا تھا. انہیں دیکھتے تھے جب لوگ اس قدر. میں گیا ان کے شہادت پہ ڈیرہ غازی خان, جس تانگے پہ میں سوار ہوا وہ بھی رو رہا تھا, جس شخص سے ملے وہ رو رہا تھا. وہ اپوزیشن ایک ہوتی ان چیزوں پہ ہنگامہ کرنے کے لیے, آج وہ نظر نہیں آتی, وہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا. ایسا ظلم. لیکن ہارون صاحب ہم بات کریں گے, اب اس کا فالو اپ بھی دیکھنے والوں کو دیں گے. اب ذرا چائنا اور بھارت کے تصادم پہ بات کرتے ہیں. سنا تھا کہ مذاکرات ہو جائیں گے, سمجھا بھی یہی تھا کہ شاید بہت ساری چیزیں حل ہو جائیں گی, مگر یہ تصادم تو بڑھتا جا رہا ہے. ہارون صاحب اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اس کے اثرات بہت ہم انگیر ہیں. دیکھیے نا, امریکہ کوئی مدد نہیں کر سکا نا. امریکہ کو منع بھی تو کر دیا بھارت نے. نہیں منع کیا کرے, کوئی مدد کر سکتا ہی نہیں. کیا مدد کرے گا؟ دیکھیے تنازع ہے, لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ تنازع ہے, نو مینز لینڈ ہے.
17,000 فٹ اونچی جگہ ہے, ایک سرد صحرا ہے. اچھا اس میں آبادی وغیرہ برا اقصائے چین میں تو آبادی کوئی شاید 10-15 ہزار ہی ہوگی. اس صحرا میں ایسی جگہوں پہ ظاہر آبادی تناسب بہت کم ہے, مگر اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس بہت ہے, اس کی تزویراتی, اس کی جنگی کہہ لیں سادہ الفاظ میں, اہمیت بہت زیادہ. وہیں وہ قراقرم کا درہ ہے جو تبت اور اقصائے چین کو ملاتا ہے. اچھا یہ جب 370 کو وہ ہٹا کر انہوں نے بھارتی آئین سے اور اس کو یونین ٹیریٹری یعنی وفاقی علاقہ قرار دیا تھا, تو وہ چونکے. وہ اس علاقے میں کوئی ڈپلائمنٹ نہیں تھی, لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں انڈیا نے وہاں ہوائی اڈا بنا لیا, اور وہاں ہوائی اڈا کیا کرنا ہے, یہی غیر قانونی تعمیرات تھی. سنکیانگ ہے, اقصائے چین ہے, وہاں ہوائی اڈا بنا لیا. اور سخوئی اپنا آج کل جہاز جو ہیں جو بہت مشہور روسی یعنی فائٹر طیارے وہ وہاں پرواز کر رہے ہیں, اور بہترین ٹینک وہاں بھیجے گئے ہیں, بختر بند گاڑیاں بھیجی گئی ہیں. تو وہ زیادہ بڑے علاقے پر ان کا کلیم ہے, چینیوں کا, ان کا بھی کچھ کلیم ہے. تو مگر یہ تو طاقت ہضم نہیں ہو رہی نا برہمن کو. تو یہ وہاں جا کے انہوں نے تنصیبات بنائی, سڑکیں بنائی, انہوں نے گوارا کیا اس کو. لیکن جب ان کے علاقے میں داخل ہونے لگے, وہ ہوائی اڈا بنانے لگے, اور یہ لداخ والا جو واقعہ ہوا کہ اس کو وفاقی علاقہ قرار دے دیا گیا, تو وہ چونکے. اچھا اب آپ اندازہ لگائیے, مختلف اندازے جو پیش کیے جا رہے ہیں, 6 سے 13 گنا بڑی فوج ہے چین کی. اور چینی ہے کون ہے جو ملے, جو کچھ بھی ملے کھا جاتے. آپ کا کیا مطلب ہے چینی ہے کون؟ آپ کو مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں بھائی, یہ تم ان سے لڑو گے بھائی؟ ایسی خفت کہا جاتا ہے جی 62 کے بعد, ایک دوست نے کہا جو بڑے ذمہ دار اخبار نے بھی کہ 62 کے بعد ایسی ہلاکتیں نہیں ہوئی. میں نے کہا اس سے بڑا واقعہ ہوا ہے بھائی. ایسی خفت اٹھانی پڑی ہے, ایک عالمی طاقت بن کے ابھر رہے ہیں. اور جوتے کھانے کے, میں معافی چاہتا ہوں, یہ لفظ پتہ نہیں مجھے شاید نہیں استعمال کرنا چاہیے, یعنی مار کھا کے تو بیٹھے ہوئے ہیں مسکین بن کے, اور بولتے نہیں. وزیر اعظم نہیں بولتا, کوئی وزیر نہیں بولتا, اور کہہ رہے چینی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. کیا بائیکاٹ کریں؟ 2% تو ٹریڈ ہے آپ کے چین کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور جب آپ ان کا بائیکاٹ کریں گے اور وہ آپ کا بائیکاٹ کریں گے, آپ سے امپورٹس نہیں لیں گے, تو آپ کی معیشت کہاں جائے گی؟ زیادہ نقصان بھارت کا زیادہ نقصان ہے. اچھا وہ جو ایک غیظ و غضب میں ہمیشہ کہتا ہوں نا, اپنی قوم کو غیظ و غضب میں مبتلا کر دینا, ایک بخار پیدا کر دینا, جو دنیا میں بہت سی جگہوں پہ ہوتا ہے. ہٹلر نے کیا, جو الطاف حسین نے کراچی میں کیا تھا, بالکل لاسٹ وہ دہشت گردی پہ تو بیچ میں رہ گیا. بات چلے اس پہ کریں گے, نہیں کشیدگی مستقل رہے گی, اور انڈیا اس میں پھنس گیا ہے. انڈیا ہمیشہ بات کرتا ہے گھر میں گھس کے ماریں گے. اس وقت جو انڈین میڈیا اپنے وزیر اعظم کے اوپر بڑی تنقید کر رہے ہیں کہ گھر میں گھس کر مار کھائی ہے ان لوگوں نے. مجھے اس کے ساتھ ہی اجازت دیں, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.